आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अपने इस प्रोग्राम में कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो स्पेशल सीरीज़ आप देख रहे हैं, जो हर रोज़ हम पाकिस्तान की एक एक माशी बीमारी का या पाकिस्तान से मुंसलिक दूसरे नासूरों का जायज़ा ले रहे हैं। और ये वो तमाम मामलात हैं जो कौमी ख़जाने को निचोड़ रहे हैं और हमारा माशी निज़ाम हर रोज़ मफलूज नज़र आ रहा है। हम कर्ज़ों की बेसाखी पे खड़े हैं। 4 अशरों पर मुहित सहाफ़ती तजर्बे की रोशनी में पाकिस्तानी मईशत और सियासत के 10 कलीदी नासूरों का तयन करा है मैंने, और जो 2 हफ़्तों के इन प्रोग्राम में हम इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपके सामने एक एक करके एक एक सियासी और माशी नासूर को बेनकाब कर रहे हैं। हम टैक्स चोरी, करप्शन, स्मगलिंग, कर्ज़ों का अज़ाब और स्पोर्ट्स के हवाले से जो मसाइल हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं, और ऐसे सियासी इक़दामात भी हम उजागर कर रहे हैं जिनकी वजह से मुल्क की मईशत में अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली सिचुएशन हम आपके सामने ला रहे हैं। फौरी फैसलों की ज़रूरत है। कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो सीरीज़ में पाकिस्तान की मईशत को लाहक हर मर्ज़ का इलाज हम कलीदी माहिरीन से ले रहे हैं। हम सिर्फ मामलात की कैफियत और उसकी गहराई और उसकी संगीनी का आपको एहसास नहीं दिला रहे, उसका हल भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत की चूल्हे हिल जाने की असल वजह आमदन और अखराजात में तवाज़ुन का फुक़दान है। बरसों से एक सवाल किया जाता है कि मुल्क की टैक्स की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए और से ज़्यादा काबिल टैक्स आमदन अफराद को कैसे टैक्स नेटवर्क में लाया जाए। आज़ादी के 76 साल के बाद भी अगर हम ये सवाल कर रहे हैं तो इसकी बुनियादी वजह यह है, और तमाम पाकिस्तानी शहरी इस बात पर एग्री करते हैं कि FBR इसकी एक बड़ी कलीदी बहुत बड़ी वजह है। FBR के टैक्स निज़ाम में खांचे, घपले, मिली भगत और करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मेलिंग, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है। अब फैसला हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान बचाना है या FBR की करप्ट माफिया को। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में टैक्स टू GDP की शरह 30 से 35% तक है। तुर्की में 24%, भारत में 16% है, इंडोनेशिया और मलेशिया में 13%, बांग्लादेश में 12% है, जबकि पाकिस्तान में मजमूई कौमी पैदावार का बमुश्किल 9% टैक्स जमा होता है। इसकी बुनियादी वजह स्मगलिंग और गैर दस्तावेजी मईशत ही नहीं बल्कि जाली इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग, फ्लाइंग इनवॉइसेस, जाली एडजस्टमेंट्स, जाली विद होल्डिंग टैक्स की चोरियाँ और कोई टैक्स ना देना, और फिर बड़े बड़े कारोबारी टैक्स में घपलों को होशियारी समझना, ये सब पाकिस्तान के इस नासूर की वजह है। कारोबारी मुनाफे को अखराजात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर्विसेज और नुकसानात में तब्दील किया जाता है, और FBR में छुपी काली भेड़ें कभी अंडर इनवाइसिंग से कमाती हैं तो कभी ओवर इनवाइसिंग से कमाती हैं। FBR के मुबैना मजमूआन अफसर न सिर्फ टैक्स चोर निज़ाम की आबियारी करते हैं बल्कि ब्लैक मेलिंग से भी दिन रात कमाई करते हैं। गोया FBR सुधर गया तो पाकिस्तान सुधर जाएगा। FBR के निज़ाम की खराबियों और टैक्स का दायरे कार न बढ़ने की वजूहात का अहाता किया है हमारे नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम ने इस खुसूसी रिपोर्ट में। कितनी तशवीशनाक बात है कि FBR के सिस्टम में ऑटोमेशन की जिद्दत के बावजूद पिछले 8 साल के दौरान टैक्स टू GDP में इजाफे के बजाय 3% कमी आ चुकी है। 2016 में मजमूई कौमी पैदावार के तनासुब से 12.5% टैक्स आमदन की शरह थी, जो पिछले साल 9.2% हो चुकी है। बिलाशुबा कौमी मजमूई आमदन और जो टैक्स की शरह का तनासुब सिर्फ उसी सूरत में बढ़ सकता है जब FBR को करप्ट माफिया से मुकम्मल पाक किया जाए और टैक्स वसूली का निज़ाम साफ, शफाफ और मुकम्मल डिजिटल बनाया जाए। कमर्शियल ब्रेक, इस मौजू पर मज़ीद हम बात करते हैं। आपको बताएंगे कि क्यों FBR पाकिस्तान की तबाही के जो ज़िम्मेदार असबाब हैं उनमें से एक बड़ा सबब है, और हमारी इस कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो सीरीज़ में एक अहम और एक बहुत ही कलीदी इसका प्रोग्राम है जो कि FBR के हवाले से है। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। हम वापस आते हैं। कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो स्पेशल सीरीज़ में आज हम टैक्स निज़ाम और FBR का घेराव कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान में टैक्स बचाने को जुर्म या ऐब नहीं बल्कि एक हुनर समझा जाता है, जबकि इस बात में कोई शक नहीं कि टैक्स चोरी के इस कल्चर ने मुल्क की मईशत की जड़ें खोखली कर दी हैं।
قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز میں آج ہم ٹیکس چوری نظام کے کھانچے اور ٹیکس چوروں سے FBR کے گٹھ جوڑ کی قلعی کھول رہے ہیں۔ شرمناک مقام ہے کہ ٹیکس چوری کا یہ غیر قانونی دھندا مبینہ طور پہ FBR کے ٹیکس وصولی کے سسٹم پرال کے حکام کی ملی بھگت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر اور شہباز حکومت کی وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا اس بات پر متفق ہیں کہ ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے FBR کو مضبوط کرنا ہوگا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ 60% معیشت غیر دستاویزی ہے، جبکہ ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکس لگانے کا رویہ بدلنا ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں ٹیکس بچانے کے لیے اربوں کھربوں کا کاروبار کرنے والے بزنس مین اور صنعت کاروں کا اپنے سینکڑوں ارب روپے کے منافع جعلی اخراجات اور نقصانات میں بدلنا معمول ہے۔ ملک میں کاروبار کے بھیس میں چھپے لٹیرے قومی خزانے کا خون چوس رہے ہیں اور قانونی امپورٹ سے زیادہ اسمگلنگ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جن اشیاء کی امپورٹس ہوتی ہے ان میں بھی انوائسنگ کے گھپلے کیے جاتے ہیں، اور ان تمام دھندوں میں FBR کی کرپٹ مافیا ٹیکس چوروں کے شانہ بشانہ رہتی ہے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نون لیگی دور کی حکومت میں اسمگلنگ کے ناسور کی نشاندہی کرتے ہوئے اعتراف کر چکے ہیں کہ FBR کی جانب سے انڈر انوائسنگ پر آنکھیں بند رکھنے کی وجہ سے 3 ارب ڈالر کی کسٹم ڈیوٹی کا ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ جب تک قومی خزانے سے خون کے اس بہاؤ کو نہیں روکیں گے معیشت توانا نہیں ہوگی۔ صرف انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ ہی ٹیکس آمدن میں گراوٹ کی وجہ نہیں، بلکہ ہمارے ملک کے بے شمار معزز اور معتبر پیشہ ور ماہرین بھی قومی خزانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں ڈاکٹرز، وکلاء، فیشن ڈیزائنرز، کیٹرنگ سروسز، کئی ایسے پیشے ہیں جو سالانہ اربوں بلکہ شاید کھربوں روپے کماتے ہیں، لیکن اپنی خدمات کے عوض نہ چیک لیتے ہیں، نہ ہی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے وصولی کرتے ہیں، بلکہ کیش رقم وصول کرتے ہیں جس کی عام طور پہ کوئی رسید بھی نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی ریکارڈ ہوتا ہے، گویا کسی قسم کے ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ سب کام FBR کی چھتری تلے ہوتا ہے۔ شہباز دور حکومت سے پہلے PTI کے وزرائے خزانہ نے بھی FBR میں کرپشن اور رشوت ستانی کا کھلے عام اعتراف کیا تھا۔ اسد عمر ہوں یا ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ہمیں انٹرویوز میں اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ FBR میں کرپشن کے خاتمے کے لیے بہت سارے سنگین اور کڑے اقدامات کی ضرورت ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ شہباز شریف حکومت نے اس مالی سال کے وفاقی بجٹ اور اس کے نظر ثانی ٹارگٹ کے بعد FBR کی ٹیکس وصولی کا ہدف 9,415 ارب روپے تو مقرر کر دیا، لیکن بجٹ میں ٹیکس وصولی کے نئے ذرائع کا نہ کوئی روڈ میپ ہے اور نہ ہی اصلاحات کا کوئی نیا منصوبہ۔ معلوم نہیں FBR میں کرپشن پر بریک کون لگائے گا۔ PTI کے 3.5 سال دور حکومت میں FBR میں 7 چیئرمین FBR بدلے گئے۔ اس کے بعد شہباز حکومت نے بھی 16 ماہ میں FBR کے 2 چیئرمین تبدیل کر دیے۔ گویا پچھلے 5 سال میں رخسانہ یاسمین، جہاں زیب خان، شبر زیدی، نوشین امجد، جاوید غنی، آصف احمد، ڈاکٹر محمد اشفاق FBR کے سربراہ رہ چکے ہیں، جبکہ اس وقت امجد زبیر ٹیوانہ چیئرمین FBR ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس امور کے سکہ بند ماہر اور سابق چیئرمین FBR شبر زیدی ہمیں متعدد انٹرویوز میں ٹیکس نظام میں کرپشن کا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں۔ تمام باتیں اپنی جگہ، حیران کن بات یہ بھی ہے کہ قومی خزانے کے 2,500 ارب روپوں سے زائد رقم عدالتی اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے منجمد ہے۔ FBR کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ٹیکس کیسز میں پھنسے ہوئے واجب الادا ٹیکس ریونیو کی مالیت 2,611 ارب روپے ہو چکی ہے۔ FBR کے مطابق 88,000 سے زائد ٹیکس کیسز سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹس اور ٹرائبونلز میں زیر التوا ہے، یعنی ملکی سالانہ ٹیکس آمدن کی 1/4 رقم اسٹے آرڈرز میں اس وقت پھنسی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ FBR کی جانب سے اندھا دھند ٹیکس نوٹسز اور ٹرائبونل کے بعد متنازع فیصلے بھی متاثرہ فریقین کو اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور نتیجتاً ٹیکس کیسز میں آرڈرز کی وصولی پر سالہ سال ایک عام سائل لٹکا رہتا ہے۔ ٹیکس سسٹم میں کرپشن کا منبع اور رشوت ستانی میں سہولت کاری کا تیسرا فریق کرتا ہے، جسے عرف عام میں ٹیکس ایڈوائزر کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 80% ٹیکس ایڈوائزر ہی رشوت کے دھندے میں مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کرپشن کا راستہ دکھانے والے اس پل کو گرایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ کمرشل بریک، جس کے بعد ہماری قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو سیریز جاری رہے گی، اور اس کے جو معاملات ہیں، جو تمام اس کے اصلاحات کا، اس میں ایک صحیح راستہ تجویز کرنے کا اور FBR کو نئے جنم دینے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور کس طریقے سے ہم وہ FBR جس کو آج ہم جانتے ہیں جو کرپشن مافیا کا منبع اور سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا خلا قمہ ہوگا،
یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں۔ مملکت خداداد پاکستان کو درپیش مسائل، بلکہ مسائل نہیں ناسور، اور وہ کیا ناسور ہیں، ان کا کیا علاج ہے، اس پر مشتمل قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سنوارو اسپیشل سیریز جاری ہے، جس میں آج اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے ملک سے ٹیکس چوری اور FBR سے کرپٹ مافیا کا قلع قمع کیا جائے۔ حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ میں ایک ٹیکس پٹیشن کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری حکم نامے میں قرار دیا کہ FBR شفاف نہیں ہوگا تو عوام کو ٹیکس ادائیگی پر آمادہ کیسے کرے گا۔ سپریم کورٹ کا FBR کو اپنے تمام آرڈرز اور نوٹیفیکیشن ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم دیتے ہوئے انہوں نے آبزرویشن دی کہ پاکستان میں ٹیکس وصولی کے سب سے بڑے ادارے FBR کو شفاف ہونا چاہیے۔ FBR شفاف نہیں ہوگا تو عوام کا اعتماد کیسے حاصل کرے گا؟ کہا جاتا ہے کہ FBR کے لیے نہ حکومتی عزائم کی کمی ہے، نہ اصلاحات میں کوتاہی کی گفتگو، اور نہ ہی نئے منصوبوں کا فقدان۔ بس FBR افسران کی نیک نیتی اور ڈیجیٹل ڈیٹا فریم ورک کی ضرورت ہے، اور بلیک میلنگ کا خاتمے کی ضرورت ہے۔ ٹیکس سسٹم کی لوٹ کھسوٹ روکنے کے لیے FBR میں تازہ دم شخصیات اور تازہ دم سوچ کی ضرورت ہوگی۔ وہ سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ FBR کو ہم کیسے نیا جنم دے سکتے ہیں؟ پاکستان کا کرپٹ FBR سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کیسے ہم پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو جو دنیا میں کم ترین ریشوز میں سے ایک ہے، یعنی کہ تقریباً 8.5%، تقریباً 9.9%، اس کو کسی طرح سے رسپیکٹیبل بنائیں، کس طرح سے پاکستان کوئی ٹیکس چور مافیا سے چھٹکارا حاصل کرے، اور کس طرح سے پاکستان کی 60 سے 70% کی غیر دستاویزی معیشت کو معیشت بنائے اور اس کو دستاویزی معیشت کی شکل دے۔ اس کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی، اور اس مرض کے علاج کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مرض کیا ہے یہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ٹیکس امور کے بہت ہی مستند اور بہت ہی سمجھدار، تجربہ کار اور بالکل نان پولیٹیکل ماہرین کو، جو کہ اس معاملے کو اوپر سے نیچے تک اور اس کی جڑ تک اس کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب ہارون اختر خان صاحب، جو خود بھی وزیر محصولات رہ چکے ہیں، بزنس کمیونٹی کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آصف ہارون صاحب ہیں، سینئر پارٹنر ہیں فرگوسن کے، جو کہ پاکستان میں ٹیکس امور کی ممتاز کنسلٹنگ فرم ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ میں پہلے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم کوانٹیفائی کرنا چاہیں پاکستان کی معیشت کو، نقصان کو، کیونکہ ہمارے پاس مختلف اس کے نمبرز آتے رہتے ہیں، کہ وہ جو ریونیو سے معاملات سے منسلک ہیں، جو FBR سے منسلک ہیں، اگر ہم اس کو کوانٹیفائی کرنا چاہیں تو پاکستان کو کتنا نقصان ہر سال اس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شکریہ کامران خان صاحب۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ FBR کی جو اس وقت کارکردگی ہے، چونکہ وہ بہت سالوں سے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان رہا ہے، تو اس کا جو معیشت کے اوپر نقصان ہے، ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ FBR جتنا ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے اس سے ڈبل تو آسانی سے ہو سکتا تھا، مگر باوجود اس کے کہ تمام تر پیسہ جو اصلاحات کے لیے آیا، گویا کہ میں ذرا اپنے عام پاکستانیوں کو سمجھاؤں کہ لگ بھگ 9,000 ارب روپے کا نقصان ہے پاکستان کو، اگر فعال، ایماندار، ایفیشینٹ اور پراپر ایک FBR ہوتی تو پاکستان کو تقریباً 20,000 ارب روپے کے ریونیوز حاصل ہوتے ہیں۔ از دیٹ رائٹ؟ یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی خان صاحب، دیکھیے خود بھی اب یہ اس کا جو ہے وہ مان چکے ہیں کہ 14-15 ہزار جو ہے ارب تو ہمیں اکٹھا کرنا ہی چاہیے تھا، اور آپ اس کے لیے جو نگران حکومت بھی کوئی پلان جو ہے وہ بنا رہی ہے، ٹاسک فورس کا بھی اعلان کیا ہے، مگر یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب معیشت کا 60% حصہ جو ہے وہ ہماری ریگولر اکانومی کا پارٹ نہیں بنتا تو وہ پھر ٹیکس لاس کی طرف ہی جاتا ہے، اور یہ کوئی بہت چھوٹا نقصان نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی
پریشان کن بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو اس کے اوپر بہت سیریس بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً۔ تو ہارون اختر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ان کوششوں میں شریک رہے ایک حصے میں جب اس 9,000 ارب کو، جو کہ شاید اس وقت 7,000 ارب یا 8,000 ارب 6,000 ارب تھی، کہ اس کو بہتر بنایا جا سکے، آپ کم از کم اتنا تو بتائیں کہ اس کی ناکامی کی کلیدی وجوہات مختصراً اگر آپ سامنے رکھیں کہ ہم 9,000 کو 18,000 15,000 16,000 ارب ریونیوز جنریشن کو ہم تک کیوں نہیں پہنچ سکے، اس کی اگر ہم گیٹ ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ اگر بتائیں کہ اس کی یہ وجوہات ہیں۔ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ پہلے میں ایف بی آر کی آپ کو بتا دوں کہ کس ایکسٹینٹ کی ہم لاسز کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ 5 سال سے کمپیئر کریں تو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 11.5 سے تقریباً 9.5 ہو گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سمپلی اگر وہی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو رہتا تو 2,000 ارب روپیہ ہمارا اور کلیکشن آتی، 9.4 کی جگہ 11.4 ٹریلین، پہلی بات۔ دوسری، اگر ایک عام آدمی کی طرف سے ہم دیکھیں کہ اس وقت $35 بلین کے قریب آپ کی کلیکشن تھی، اور اس کے بعد انٹینسو ایڈیشنل ٹیکسیشن لگی ہے، تو اگر آپ $35 ارب ہی لے لیتے تو پھر آپ 11-12 ہزار ارب تک پہنچ جاتے۔ اب آپ آجے وجہ سمپل 2-3 وجہ ہیں۔ کچھ ایف بی آر کا قصور ہے، زیادہ تر ہماری پالیسی کا قصور ہے۔ سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ آپ کی 20% جو ایگریکلچر انکم ہے وہ ڈاکیومنٹ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو ایک عام آدمی کے لیے مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کے پاس صرف ایگریکلچر انکم ہے، وہ کسی قسم کا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتا، اور اس وجہ سے 20% اکانومی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے پروڈیوس سے، وہ جاتے جاتے جب ریٹیل تک پہنچتی ہے تو وہ 20% اکانومی 30% اکانومی بن جاتی ہے۔ تو ایف بی آر سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی 30% اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے، بیکاز پروونشل ٹیکسیشن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اس کا نہ کوئی ٹیکس ریٹرن ہے اور نہ کوئی اس کو پرسو کرتا ہے اور نہ کوئی نوٹس بھیجتا ہے۔ سیکنڈ، ریئل اسٹیٹ ہے، ریئل اسٹیٹ پارٹلی ڈاکیومنٹڈ ہے، بٹ جو فرق آتا ہے وہ سیل ویلیو اور ایف بی آر ویلیو میں آتا ہے۔ ہم خود لوگوں کو کہتے ہیں کہ سیل ویلیو اور ایف بی آر ویلیو جو وہ انڈاکیومنٹڈ پیسے سے کریں۔ پھر جیولرز آ جاتے ہیں جس کے اندر سونا آپ کا انڈاکیومنٹڈ ہے، وہ آگے چل کے اکانومی میں جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی ریٹیل ہے۔ سو یہ چیزیں اگر آپ ایف بی آر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، بیکاز کچھ چیزیں ایف بی آر کے اختیار میں نہیں ہے ڈاکیومنٹیشن۔ آپ اندازہ لگائیں دنیا میں 20% اکانومی، کیونکہ پروونشل اٹانومی ہے ادھر، وہ ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے، اور وہ نکل کے ریٹیل تک پہنچتے 30% اکانومی ہو جاتی ہے، تو ایف بی آر کیسے اس کی ڈاکیومنٹیشن کرے گا؟ چلیں، بہت تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بہت اسٹرانگ کیس ہے، بالکل صحیح۔ تو آصف ہارون صاحب یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے اور یہ کرپٹ مافیا کی وجہ سے ہم اپنا پوٹینشیل جو ہے ریونیو جنریشن کا وہ ہم ہارنس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ جیسے کہ اکرام الحق صاحب نے کہا کہ ہم ڈبل کر سکتے ہیں، یعنی کہ 9,000 ارب کو ہم 18,000 ارب کر سکتے ہیں۔ اور ہارون اختر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی اکانومی کے 30% کو ایک طرف ڈالیں، ایک پورا ٹریڈ ہے گولڈ کا، اس کو ہم ٹچ بھی نہ کریں، ہم ریٹیل کو ٹچ نہ کریں، ہم پراپرٹی کو اس لحاظ سے بالکل وہ نہ کریں، تو پھر ایف بی آر تو کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی، یا یہ کہ اگر یہ سب کچھ ہم کر لیں اور ایف بی آر کی کرپشن کو ختم کریں تو شاید ہماری جو گروتھ ہے اس میں وہ 100% سے بھی زیادہ ہو جائے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں پرابلم جو ہے وہ ہمیں پرابلم کو جس طرح ہارون صاحب نے کہا کہ ایک 30% آف دا اکنامی ایف بی آر کا آپ اس کو نہیں دے سکتے، بٹ دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریسٹ آف دا 70% کے اندر بھی جو پرابلمس تو ہیں نا، اور وہ 70% پرابلمس اس 30% سے کنیکٹڈ ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایگریکلچر انکم کی بات کر رہے ہیں جس کو پروونسز ٹیکس نہیں کر سکتے، بٹ اس ایگریکلچر انکم سے فلو کر کے جو انکم جو ہے وہ کموڈیٹی ٹریڈنگ میں آ کے ایف بی آر کی ٹیریٹری میں آ رہی ہے، تو وہ ایک ڈسکنیکٹ پروونشل لا سے بن رہا ہے، بٹ اس کا ایک سیکنڈ لیگ جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس بھی آ رہا ہے۔ دیکھیے وہ ایگریکلچر انکم سے جو ایسیٹس بن کے ایف بی آر کے پاس آ رہے ہیں، تو وہ ایف بی آر کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسیٹ جو کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس سے ویریفائی نہیں ہو رہے، وہ ایف بی آر اس کو ویریفائی کرے، اور اگر وہ ویریفائی نہیں کر سکتا، وہ ٹیکس پیئر سیٹسفائی نہیں کر سکتا، تو ایف بی آر اس کو ٹیکس کر سکتا ہے۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک پورشن ضرور ہے جس میں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس چور کور لے لیتے ہیں
ایف بی آر کی اس کو جو یہ سہولت حاصل ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف بی آر جو زرعی انکم کے حوالے سے اپنی ایسٹس شو کر رہا ہے، تو ایف بی آر اب آ جاتی ہے ایف بی آر، اور اگر وہ چیک کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ ملی بھگت اور کرپشن کا آئے گا. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. جی بالکل. تو اب ایک تو بات یہ ہوگی، اب جو بات ہے اس میں جو پرابلم ہے، وی آل نو دا پرابلم اینڈ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا سولوشنز اینڈ دوز سولوشنز وچ آر پریکٹیکلی پاسبل ٹو بی امپلیمنٹڈ. اب اس کو ہمیں ڈائسیکٹ کرنا پڑے گا، جہاں پالیسی کے ایشوز ہیں، چاہے انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں یا ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں. ایوری پرابلم ہیز دیئر اون ایشوز اینڈ سولوشنز. فار ایگزامپل اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ ایک بڑی آمدنی جو ہے یا بڑی اکنامی جو کہ ہے اس کو وہ ٹیکس نہیں کر پا رہا، اس کے بہت سارے ایسے ریزنز ہیں جو کہ سولوشنز اس کے موجود ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کر رہے ہیں ریٹیل ہے، سروسز ہے، ون بائی ون چلتے ہیں. گولڈ ہے، سب. جی اب جیسے فار ایگزامپل بڑا پرابلم جو ایف بی آر یا جو ٹیکس پیڈ ان ٹیکس پیڈ اکنامی ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے فرام دی اسمگلنگ اینڈ دی انڈر انوائسنگ. That is possible that کہ how it can be curbed and how it can be stopped or actually controlled. اب جیسے for example under invoicing is possible to be controlled. How for example جس طرح ایک جیسے انڈر انوائسنگ کا ایک آسان نعم البدل ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی امپورٹ ویلیوز ہیں آپ کی وہ ایف بی آر اگر ویب سائٹ پہ ڈال دے تو اب یہ آڑے آ جاتی ہے. ویسے تو آئی ٹی پیز ہے نا، وہ ہے مگر وہ پبلش نہیں ہے. جو ویلیویشن رپورٹس آر پبلش بٹ آئی ٹی پیز آر ناٹ پبلش. اب جو یہاں پہ آڑے آتا ہے ہمیں کہ آپ کا جو کانفیڈینشیلٹی کے جو قانون کے قوانین ہیں ہمارے، کہ جو انکم ٹیکس لا یا کسٹم لا یا سیلز ٹیکس لا میں لکھے ہوئے ہیں کہ ٹیکس کی انفارمیشن کانفیڈینشیل ہے، وہاں آپ چونکہ جس لیول آف پرابلم کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمیں کچھ حد تک یہ کمپرومائزز کر کے ہمیں ایسی انفارمیشن کو انفولڈ کرنا پڑے گا جس سے سیلف ڈیٹرنس کریٹ کرنی پڑے گی. اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں ایف بی آر کے آفیسرز اگر فار ایگزامپل کرپٹ ہیں، ان کو ایماندار ہم نہیں بنا سکتے. ہمیں سسٹم ایسا بنانا پڑے گا جس سے چوری یا بے ایمانی جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے یا سیلف ڈیٹرنس کریٹ ہو سکے. جس طرح فار ایگزامپل انکم ٹیکس کے ریفنڈ میں بے انتہا فار ایگزامپل پرسیو کیا جاتا ہے کہ چوری ہے، اس کا ایک بڑا آسان حل ہے کہ جن لوگوں کو ریفنڈ ایشو ہوتے ہیں وہ آپ پبلش کرتے ہیں ان کی لسٹ. تو جن کو ریفنڈ ایشو نہیں ہوئے ہیں وہ خود وہ اس طرف چیز کرے گا کہ یار مجھے کیوں ریفنڈ ایشو نہیں ہوئے. تو کچھ ایسی بیسکس چیزیں ہیں جس کو ہم ریزالو کریں تو بہت ساری سیلف ڈیٹرنس ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تو اکرام الحق صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی ہارون اختر صاحب نے کہ خالی ایف بی آر کو پر سے ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے پاکستان کے ٹیکس نظام کے مسئلے کی، ہمارے ریونیوز کی اور ہمارے جو بھی ہمارا ریونیو جمع ہوتا ہے اس کی. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ 4 بڑے شعبے ہیں جس کی وجہ سے جس کو تو ہم نے ایف بی آر کی دسترس سے ہی باہر رکھا ہے، جس کا جواب دیا آصف ہارون صاحب نے، کیونکہ بڑا سنگین معاملہ ہے. میں اس طرف آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات جو ہارون اختر صاحب کہہ رہے ہیں یہ اکراس دا بورڈ کنسنسس ہے ہمارے تمام ماہرین کا کہ یہ شعبے کیونکہ باہر ہیں اس لیے ایف بی آر اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اور یہی ظاہر ہے کہ ہماری معاشی تباہی کی بڑی ذمہ دار ہے. جو ہارون اختر صاحب نے بات کی میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ یہ کنسنسس ہے اوور آل. تو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب گویا کہ ایف بی آر ذمہ دار ہے مگر اتنی بڑی ذمہ دار نہیں جتنا کہ تصور ہے، کیونکہ بڑے بڑے شعبے جو ہے جو اکانومی کے ان کو ہم نے ٹیکس نیٹ سے باہر رکھا ہے. گو کہ سرکاری طور پہ تو بہرحال ایگریکلچر باہر ہے لیکن ریٹیل باہر نہیں ہے، پراپرٹی باہر نہیں ہے، گولڈ باہر نہیں ہے. تو کیا اس حوالے سے فرمائیے گا کہ جو کہ ہم نے بہرحال باہر رکھے کیا وہ ایف بی آر کی دسترس سے بالکل باہر ہیں اور ایف بی آر کے جو کرپٹ نظام ہے وہ اس کا شکار نہیں ہے یا اس میں ان کی گٹھ جوڑ نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے خان صاحب کہ اگر ہم ایک طریقے سے ان کو نیٹ میں لا سکتے ہیں تو بہت آسان بھی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو ہر چیز جا کر ریٹیل پر ہی دم لیتی ہے، چاہے وہ اسمگلڈ گڈ ہو، چاہے وہ آپ کی انڈر انوائسنگ ہو کر کوئی بال آ رہا ہو، چاہے وہ ہمارے ایگریکلچر پروڈیوس کی الٹیمیٹ جو بھی سیل ہے وہ بھی تو کہیں جا کر ریٹیل میں ہی ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ریٹیل جو سیکٹر ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کبھی کوشش نہیں، کیونکہ وہ پاورفل اتنے ہیں ٹریڈرز کے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان پہ کوئی ٹیکس لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان کے دفاع میں آتے ہیں. اب جس ملک پہ ریٹیل سیکٹر کو اگر دیکھیے ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس کرنے کے لیے بہت آسان طریقے ہیں دنیا میں اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے.
इंडिया में हमने 2017 में देखा कि उन्होंने एक हार्मोनाइज लॉ लाए सेल टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ तो सूबों और उसके दरमियान फ्रेगमेंटेशन, चाहे वो इनकम टैक्स और चाहे ज़राई इनकम की हो, उसका झगड़ा भी रहता है। उन्होंने इसको किया और 2017 के बाद नेशनल टैक्स काउंसिल उसको इकट्ठा करती है, सारा डेटा उनके पास है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी हुआ है, इकॉनमी भी ग्रो कर रही है। हमारा मसला ये है कि जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर हैवी टैक्सेशन और उसकी फिर हमारा एक बहुत बड़ा मसला, मैं उसकी तरफ इशारा करूं कि जब आप इतनी हाई टैक्सेशन रेट की वजह से उसकी लो यील्ड रखते हैं, आता तो फिर आपके पास 8.5% जीडीपी का इस साल इकट्ठा किया है एफबीआर ने 2023 में। तो ये ज़ाहिर करता है कि दरअसल जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जितना उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अब सर्विस सेक्टर 60% है और मगर उसकी कंट्रीब्यूशन 12-13% है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको बढ़ना चाहिए, जिसको आगे बल्कि नौकरियां देनी है, वहीं से हमने एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकालना है, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हो चाहे टेक्सटाइल का हो, उसको आपने टोटली मजल्ड करके रख दिया है। और तो आपने देखा कि इसकी वजह से इकॉनमी में भी बहुत बड़े हम एक लो ट्रैप ग्रोथ में फंस के रह गए हैं कि हमारी ग्रोथ की शरह नमू ही बहुत कम हो गई है। तो टैक्स पॉलिसी को पूरे अगर फ्रेमवर्क में देखा जाए तो टैक्स पॉलिसी के अंदर जो ख़राबियां हैं उसकी वजह भी मैं समझता हूं कि हमने सारा काम एफबीआर को दे रखा है कि वो लॉ भी बनाएगा, वो पॉलिसी भी बनाएगा, उसी के फिर फाइनेंस बिल के ऊपर सारे आंखें बंद करके जो है वो मंजूरी भी दे देते हैं। और ये बात बहुत ख़तरनाक है कि किसी मुल्क की टैक्स एजेंसी जो है उसको लेजिस्लेटिव काम भी दिया जाए और टैक्स पॉलिसी का काम भी दिया जाए। ये अलहदा करके उन लोगों को देना चाहिए जो इसको समझते हैं और उनका काम सिर्फ एफिशिएंटली टैक्स कलेक्ट करना हो, ना कि टैक्स पॉलिसी में जो है उनका कोई अमल दखल हो या लेजिस्लेशन में। तो हारून अख्तर साहब, बिल्कुल आपने पहले अपने जवाब में ये तो कह दिया कि एफबीआर को क्यों हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि हमने इनको टैक्स नेट से बाहर रखा है। लेकिन ये बात अब साबित हो चुकी है कि वो कहने को ज़रूर है, लेकिन अगर एफिशिएंट एफबीआर हो और वाकई प्रोएक्टिव एफबीआर हो तो ये कोई भी शोबा जो है वो उसकी पहुंच से बाहर नहीं है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर जिसको आपने कहा कि 30% मईशत है। लेकिन बहरहाल गोल्ड और रिटेल और प्रॉपर्टी ये तो बिल्कुल बाहर नहीं है। तो बहरहाल जिम्मेदारी और कलीदी जिम्मेदारी अगर पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू अभी 100 गुना नहीं बढ़ रहा तो एफबीआर ही है। कामरान खान साहब, क्विकली सॉल्यूशंस की तरफ चलें। रिटेल को टैक्स ना करना या प्रॉपरली डॉक्यूमेंट ना करना ये एफबीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ये नहीं हो रहा तो ये एफबीआर का कसूर है। वो पॉइंट ऑफ सेल जो है उसको वॉर फुटिंग के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर मेट्रो जैसी चेन और कारफोर जैसी चेन ने अपनी तमाम चेन को, इनपुट चेन को डॉक्यूमेंट कर दिया है तो बाकी भी कर सकते हैं। सो एफबीआर के पास ये मॉडल्स मौजूद हैं। एग्रीकल्चर इनकम का मैं आपको सिंपल सोल्यूशन दूं कि ये ओनरशिप है प्रोविंसेस की, बट इसकी कलेक्शन जो है ये एफबीआर के सुपुर्द कर दीजिए। अभी एक नॉन पॉलिटिकल केयर टेकर गवर्नमेंट है और वो ऐसे स्टेप्स लेना चाहती है जो पॉलिटिशियन नहीं ले सकते, वो ये स्टेप लें। ज्वेलर्स पे आ जाएं तो जो तमाम गोल्ड की इकोनॉमी है इसको डॉक्यूमेंट किया जाए, और उसको एक सिलसिला, अगर टैक्स स्मगल चीज़ होती है जब टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाए उसके ऊपर, उस टैक्स को रैशनलाइज किया जाए और डॉक्यूमेंट किया जाए। और मेरी लास्ट जो है, जितना आप टैक्स बढ़ाएंगे उतनी इवेजन की चांस बढ़ेगी। ए केस इन पॉइंट इज़ द सिगरेट इंडस्ट्री। हमने जितना टैक्स बढ़ाया है उससे ज़्यादा इवेजन हुई है। 100 बिलियन रुपीज़ के करीब ट्रैक एंड ट्रेस लगाने के बावजूद उसकी इवेजन है। सो रेट्स को, अपने टॉप मार्जिनल रेट्स को रैशनलाइज करें, कम करें, सेल्स टैक्स रेट को कम करें कि एक आदमी के पास ये है कि यार 15 से 20% अगर मैं इनकम का दे दूं तो मेरी जान छुटती है और मैं दूं। और ये हम 2018 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में करके गए थे, जो पीटीआई गवर्नमेंट ने आके टोटली वापस 35% पे ले आए। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन बोथ थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल मेजर्स एंड डॉक्यूमेंट्री मेजर्स। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं, एंड आई होप ये केयर टेकर गवर्नमेंट ये आपका प्रोग्राम सुन रही हो, ये 4 महीने में अचीवेबल है ये सारी चीज़ें। एक्सीलेंट। तो आसिफ हारून साहब, अब तो ये मामला तय हो गया कि एफबीआर ने ही करना है ये सारी चीज़ें, और ये जो इकॉनमी के हिस्से जिसको कि हमने एक तरफ से छोड़ दिया गया है, कुछ तरीक़ाकार हारून अख्तर साहब ने तजवीज़ किया। आप भी क्या ये समझते हैं कि इसका सिंपल, स्ट्रेट और डूएबल सॉल्यूशंस मौजूद हैं? जी बिल्कुल। अब मैं
تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, میں ون بائی ون بتاتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ ہے, ریئل اسٹیٹ کا پرابلم پاسٹ اینڈ فیوچر دو الگ الگ کر لیں. پاسٹ میں ہنگامی بنیاد پہ آپ جو ریئل اسٹیٹ کا جو ڈیٹا ہے ایسٹ کا, وہ ڈیٹا ہمیں جمع کیا جا سکتا ہے, FBR کر سکتا ہے. FBR کو قانون میں امپاور کیا گیا ہے کہ وہ ہر جو پروونشل اتھارٹی ہے اس سے ریئل اسٹیٹ کا ڈیٹا لے سکتا ہے. پاس کو آپ پہلے کمپائل کریں انکلوڈنگ ایگریکلچر ایسٹس, نمبر 1, سو دیٹ کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہو, نمبر 1. نمبر 2 ایشو جو اس کا لیگ ہے وہ ہے ویلیویشنز کا. ویلیویشن کے اندر اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ٹیکس پیئر کو اختیار دے دیں کہ وہ ایک ہائر ویلیو پہ بھی اگر ٹیکس دینا چاہے اس کا ریٹ فلوٹنگ کر دیں, سو دیٹ کہ اس کو آج وہ صحیح ویلیو ڈکلیئر کرتے ہوئے کیوں گھبراتا ہے کہ اس کو ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے, آپ اس کو کیوں پینلائز کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنی وائٹ منی سے فل ویلیو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے, وہ اس لیے گھبراتا ہے, ایک تو ٹھیک ہے سامنے کوئی بائر نہیں ہوتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس لیے بھی گھبرا رہا ہوتا ہے کہ اس کی ٹیکس اس کو بلا وجہ زیادہ دینا پڑ رہا ہے, تو فلوٹنگ ریٹ کریں. تیسرا یہ کریں کہ جو پراپرٹی بیچ کے جا رہا ہے, اگر فار دیٹ ریزن کہ وہ اس نے فائلر بن جاتا ہے ٹرانزیکشن ڈیٹ پہ, پاس کا اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں پکڑنے آئے گا, تو یہ فیوچر میں صرف ان لوگوں کو پکڑیں جو فائلر بنے ہیں جسٹ فار دا ڈیل پرپزز دیٹ کہ جو پرچیز کرنے کے لیے بنے ہیں یا سیل کرنے کے لیے بنے ہیں, تو اس کو ہمیں ٹریس کرنا چاہیے, چیز کرنا چاہیے. تو یہ 3 حصے الگ الگ ہیں. پاس میں ایز ایٹ کا ڈیٹا اٹھائیں اور اس کو پورا کمپائل کریں, اینڈ دین یو آسک دی آل دوز پیپل جن کے پاس ریئل اسٹیٹ ہے, چاہے ایگریکلچر ایسٹ بھی ہے, اگر وہ ٹریس نہیں ہو رہا سورس سے, تو انڈکلیئرڈ پراپرٹیز کو ہمیں ٹائم لمٹ کے بیونڈ ہمیں جانا پڑے گا کہ آپ اس کو یا تو پرانا ٹیکس دیں یا جب آپ بیچیں گے ہم آپ سے سورس کا ٹیکس لیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں کرنی پڑے گی. دوسرا آپ کا ہو گیا ریٹیل سیکٹر. ریٹیل سیکٹر میں ہم غلط طرف چل رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم 35 لاکھ ریٹیلرز کے پیچھے POs لگانے جائیں گے, ہم نہیں کر پائیں گے. ان کی جو پرچیز سائڈ ہے وہ بہت کم تعداد کے لوگوں سے ان کے پاس سے سیل آ رہی ہے, سپلائی چین وہاں سے ہم پہلے ان کو ٹریس کریں, اینڈ دین اکارڈنگلی ان کے اوپر جو ہے نا ریٹیلرز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے کہ وہ ریٹیلرز کی پرچیز سائز کا کوانٹم کیا ہے. تیسری بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈرز کے پاس جو انکم آتی ہے اس میں بڑی انکم کا جو کوانٹم ہے وہ انڈر انوائسنگ یا اسمگلنگ سے فلو ہو کے آ رہا ہے. اس پروفٹ کو بچانے کے لیے وہ فلائنگ انوائسز پرچیز کرتا ہے, تاکہ اس کے پاس چونکہ پرچیز سائڈ اس کی ویریفائبل نہیں ہے اور اس کو وہ مال ان لوگوں کو بیچنا پڑ رہا ہے جو پکی انوائسیں مانگ رہے ہیں, تو ان کی سیل سائڈ چونکہ پکی ہو رہی ہوتی ہے, پرچیز سائڈ نہیں ہوتی, اس کے لیے وہ پرچیز کر رہا ہوتا ہے اپنا فلائنگ انوائسز. اب اس کا حل ایک یہی ہے کہ ہمیں ایک انالیسس کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر آئٹمس کی کتنی کنزمپشن ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وی آل نو دیٹ کہ اس کی آفیشیل امپورٹ کتنی ہے, تو ریسٹ وی آل نو دیٹ کہ واٹ آر دوز گڈس which are being consumed, which are being sold in Pakistan, but for which there is no source in terms of that کہ وہ اس کی import کہاں ہوئی یا manufacturing کہاں ہوئی. تو وہ گڈس کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. وہاں پہ ہمیں کرنا کیا پڑے گا, وہ چوری کیوں کرتا ہے, اس چوری کا جو ریزن ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. یعنی فار ایگزامپل کو اس کو اسمگلنگ 25 یا 15% بارے میں آ رہی ہے, ہم نے ٹیرف ریٹ رکھا ہوا ہے 35% کسٹم ڈیوٹی سیلز ٹیکس ملا کے. اگر ہم اپنے ٹیرفس کو کم کریں اور ہم اپنی ایبسولوٹ اماؤنٹ از ریلیونٹ رادر دین کہ ہم ہائر ویلیو اور پرسنٹیجز آف ٹیکسز کو کتابوں میں رکھیں, اس کا ہم کوئی فائدہ نہ اٹھائیں کہ ہم اس سے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے, لیکن وہ اسمگل اور انڈر انوائس ہو کے آ جاتی ہے. بہت ہی انلائٹنڈ, بہت ہی سود مند گفتگو ہو رہی ہے. قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز کا آج FBR کے حوالے سے پروگرام ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ترقی کی جانب آگے بڑھنا ہے, پاکستان کو اپنا ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا, اور جس میں بہت بڑا پوٹینشل ہے, مگر اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کرپٹ مافیا ہے جس کا نام FBR ہے. ہمیں ہر صورت سے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ایک نئے سرے سے اس کو جنم دینا ہوگا, اس پورے نظام کو, جس سلسلے میں ہماری بڑی مفید گفتگو ہو رہی ہے. اس کو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کے 10 کلیدی ناسوروں کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک پروگرام ہم مختص کرتے ہیں جس کا مقصد پاکستان کی ترقی, پاکستان کی ترقی کو آگے بڑھانا, پاکستان کی معیشت کو کس طریقے سے ایک نیا جنم دیا جا سکتا ہے اور پاکستان ترقی کے راستے پہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے 10 ناسوروں کا تعین کیا, اس کی کیفیت کا, اس کے موجودہ صورتحال کا آپ کے سامنے احوال رکھا. اب اس کا حل اور اس کا کس طریقے سے وہ راستہ تجویز کیا جا سکتا ہے جس سے کہ اس ناسور کا ایک ایک کر کے ہم جائزہ لیں گے, اس سے چھٹکارا حاصل کریں. اور آج
بہت کلیدی معاملہ یعنی کہ FBR، اس حوالے سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے 3 انڈیپینڈنٹ ماہرین، مستند ماہرین ٹیکس اور معاشی امور کے، بزنس امور کے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر اکرام الحق، جناب ہارون اختر خان خود وزیر رہ چکے ہیں محصولات کے، اور آصف ہارون صاحب پاکستان کی سب سے پرومیننٹ ٹیکس ایڈوائزری کمپنی فرگوسن کے سینئر پارٹنر ہیں۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو پاکستان کی میسو کیش اکانومی ہے، جو پاکستان کی کرنسی ان سرکولیشن ہے 9 کھرب روپے، جو پاکستان کی ایک میسو یہ سارا کام انڈاکیومنٹڈ کیش اکانومی ہے، دنیا نے اس پہ کتنی لیپس اینڈ فراکس، کتنے زبردست طریقے سے قابو پایا ہے۔ بھارت میں آپ دیکھیں کتنی بڑی ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم چل رہے ہیں، کتنا بہترین نظام ڈاکیومنٹ ہو گیا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ FBR کو ریفارم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اس کیش اکانومی پہ کالی ضرب لگانی ہوگی؟ جب تک ہم اس کا خاتمہ نہیں کریں گے یا کسی حد تک، بڑی حد تک اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کریٹیکل سلوشن ہے اس پورے مسئلے کا؟ جی بہت ہی اہم بات کی ہے خان صاحب آپ نے۔ میرا خیال ہے کہ یہی دراصل آج کی دنیا میں اگر کسی حل کی طرف جانے کا ہمیں راستہ ہے تو یہی ہے کہ ہم یہ جو موڈ آف پیمنٹس ہے اس کو کیش سے ہٹا کر ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کر جائیں۔ اب تو دیکھیے QR کوڈ سے جو بیکاری پیسے بھی انڈیا میں لے رہے ہیں، یعنی کہ اس حد تک انہوں نے اپنی جو ہے چیزوں کو بدلا ہے اور بڑی تیزی سے بدلا ہے۔ ہمارے ہاں جب تک یہ کام نہیں ہوگا ہم بہت ہی مشکل میں رہیں گے، کیونکہ اتنی بڑی کیش اکانومی رکھنا بہت ہی خطرناک ہے۔ ابھی ہمارے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے ہم 4 سال ایک ایسے گرے لسٹ میں رہے ہیں، اور پھر ابھی دوبارہ سے نئے سال میں ہمیں اس کے لیے کئی ایک ایویلیویشن سے گزرنا ہے۔ تو بہت بڑی جو مرض کی وجہ ہے وہ یہ بہت بڑی کیش اکانومی۔ آپ نے ایک پروگرام میں شروع میں فرمایا کہ دراصل یہ ڈاکٹرز بھی، لائرز بھی کیش میں پیسے لیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے جس ملک کے پروفیشنلز جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں اور اپنی ریئل انکم کی طرف جانے کی بجائے اتنے بڑے کیش کو پھر کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ انکم میں تو وہ بہت ہی نامناسب دکھاتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے پھر دیکھیے کیا معاشرے میں جو ہے وہ ایک رول ماڈل سیٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کے ٹیکس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ خود تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور خود تو ٹیکس بچانے کے طریقے بتاتے ہیں لوگوں کو۔ اور یہ ایک بہت بڑا وجہ ہے میرے خیال میں کہ ابھی ہارون صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ہمیں ایک تو اپنے ٹیکس ریٹس کو بہت ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور سمپلیفیکیشنز کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ براڈسٹ جو بیس ہے اس کو کیپچر کریں اور ٹیکس ریٹ کم کریں، اس سے گروتھ بھی ہوگی اور لوگ جو ہیں پھر وہ ٹیکس بھی دیں گے۔ اور پھر تھوڑا سا میرے خیال میں ہم کوئڈ پرو کو کی بھی بات کر لیں کہ ٹیکسوں کے بدلے میں لوگوں کو جو سہولیات دنیا میں حاصل ہیں وہ بھی ہمارے شہریوں کو ذرا دینے کی طرف ریاست کا رجحان ہو، تو ٹیکس کلچر کی طرف ہم ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے بھی جائیں اور سہولیات کے ملنے کی وجہ سے بھی جائیں۔ تو ہارون اختر صاحب، جو ہمارا ناسور ہے اس ناسور کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں کلیدی وجہ، بہت بڑی وجہ وہ کیش اکانومی ہے، انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اور اس کا حل ڈیجیٹل اکانومی ہے، ڈیجیٹائزڈ اکانومی ہے، IT کا استعمال ہے، اور لوگوں کو پابند کرنا ہے کہ وہ کیش کی خرید فروخت نہ کریں۔ اور یہ تو کیا جا سکتا ہے، مطلب حکومت اگر کمر کس لے کہ ہم نے اس پہ پابند کرنا ہے لوگوں کو، تو یہ ایک بڑا بہت کلیدی حل ہے۔ اگر یہ ڈیجیٹائز ہو جائے گی پھر دیکھتے ہیں FBR کیسے کرپشن کرتی ہے۔ ایبسولوٹلی 3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمیں پاس ہیں اور ہمیں صرف ان کو استعمال کرنے کی دیر ہے۔ ڈیٹا بیس، آصف ہارون صاحب نے شاید کہا اور ڈاکٹر اکرام صاحب نے بھی کہا، یہ تمام ڈیٹا ہمارے پاس پراپرٹیز کا موجود ہے، تمام ڈیٹا ہمارے پاس بجلی کے بلوں کا موجود ہے، تمام ڈیٹا ہمارے پاس گاڑی کے لائسنس، آرمز لائسنس کے اور گیس کے بلوں کا ہے۔ FBR should be the center point for all that data coming at one place، اور اس میں آٹومیشن کے تھرو ریڈ فلیگز اس وقت آئیں جب کسی کا پروفائل بتاتا ہے کہ وہ فائلر ہونا چاہیے، وہ فائلر نہیں ہے، یا کسی کا پروفائل بتاتا ہے کہ وہ ٹیکس اس کو ایکس اماؤنٹ دینا چاہیے، وہ ایکس سے بہت کم دے رہا ہے۔ ایک تو آپ ڈیٹا بیس پہ امیڈیٹلی کام کریں، یہ کام ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آپ نے بڑی بات اچھی کی، فائنینشیل انکلوژن۔ تمام دیہاتی اکانومی جو ہے وہ بینک نیٹ سے دور ہے۔ اب تو انہوں نے بائیو میٹرکس اتنی مشکل کر دی ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو میرا خیال ہے 5-5 مہینے لگتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے۔ تو اسٹیٹ بینک نے جو نیا یہ ڈیجیٹل بینکس
اور الیکٹرانک منی جو یہ انسٹرومنٹ شروع کیے ہیں, آئی تھنک دے ول گو اے لانگ وے in documenting the economy in the rural sector and the retail sector. تیسرا میں آپ کو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا ہوں, انڈر انوائسنگ. میرے دونوں کولیگز نے یہ بات کی, بڑی اچھی بات کی. سب سے بڑا پرابلم انڈر انوائسنگ کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو چائنا کے ساتھ وہ ہے. دونوں فری ٹریڈ ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ کو ملائیں تو 70% ٹیرف کوڈ کی چیزیں پاکستان میں ڈیوٹی فری یا بہت ہی کم ڈیوٹی پہ آ سکتی ہیں. اب جب وہ انڈر انوائس کرتے ہیں, یوزلی آدھی قیمت پہ کرتے ہیں, تو وہ جو ڈالر کا گیپ ہے وہ لیتے ہیں گرے مارکیٹ سے. ایک تو وہ آپ کام خراب کرتے ہیں, گیپ پروڈیوس کرتے ہیں. دوسرا, آپ جس انڈسٹری کو کوئی پروٹیکشن مل رہی ہوتی ہے آپ اس انڈسٹری کو برباد کرتے ہیں. تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے ویسے ہی انڈسٹریل سیکٹر برباد ہوا ہے, اور انڈر انویسٹنگ سے جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس آدھی یا آدھی سے زیادہ ویلیو کی نہ آپ کو کسٹم ڈیوٹی ملتی ہے, اگر وہ کم بھی ہے, بٹ سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ انکم ٹیکس نہیں ملتا. یہ چیزیں ڈویبل ہیں, یہ ان 4 مہینے میں ہو سکتی ہیں. تو آصف ہارون صاحب, یہ ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں, ڈیٹا پہ اب ہم آ گئے ہیں, ڈیجیٹل اکانومی پہ آ گئے ہیں, اور کیش کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں, اور ہم سنتے آ رہے ہیں ہمارے پاس تمام ڈیٹا ہے, ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے جو کہ کوئی پاکستانی ہمارے دسترس سے باہر نہیں ہے. تو وہ ڈیٹا کا استعمال کہاں ہے؟ اور ڈیٹا کا استعمال ہو تو پھر اکانومی جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو, پھر ڈاکیومنٹ کرنے کے طریقہ کار ہو, پھر ڈیٹا کا استعمال سے لوگوں کی گردن پہ ہاتھ پہنچے تو ان کو پتہ چلے کہ ہمیں 12 ٹیکس دینا ہے, صرف مجھے اور آپ کو وہ ٹیکس نہیں دینا ہے. یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے ڈیٹا مائننگ؟ دیکھیں, اس کا بڑا سمپل آنسر ہے. وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایف بی آر چیئرمین سے پوچھیں کہ انہوں نے براڈنگ آف ٹیکس بیس پہ جو ورک فورس ان کے ایف بی آر ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی کتنی تعداد ہے. مجھے پتہ ہے, بٹ اگر میں نمبر بتاؤں گا تو بہت شرمناک ہے. تو سب سے پہلے تو امپورٹنٹ تھنگ دس دیٹ کہ ایف بی آر پہلے خود ریئلائز کرے کہ دس از این ایشو اینڈ دس ایشو نیڈس این ایڈریسل. جہاں تک بات ہے ڈیٹا مائننگ کی, یس ڈیٹا از دیئر, بٹ اس کو ایکشنیبل انفارمیشن میں کنورٹ نہیں کیا جاتا. ایک را ڈیٹا فیلڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اور پھر اس کا واپسی نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ جو بی ٹی بی کا جو ٹیکس زون ہو وہ سینٹرلائز ایف بی آر ہاؤس میں بیٹھا ہو. وہ فیس لیس جو ہے وہ ٹیکس آفیسرز ہوں جو کہ صرف ایف بی آر ہاؤس میں بیٹھ کے وہ ان ٹیکس پیئرز کو انفارمیشن کے حوالے سے نوٹسز بھیجیں, فیلڈ میں نہ بھیجیں. پہلا تو یہ ان کو حل مین ٹو مین ختم ہونا چاہیے. یہ پھر فیلڈ میں جاتا ہے ہزاروں فیلڈ آفیسرز اور پھر وہاں کمپرومائزز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ویلیویشنز کی, اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا, ہمارا جو دوسرا بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسچینج آف انفارمیشن کا جو کسٹمز کا جو ہمارا جو پروٹوکول ہے دیٹ از رادر یا تو ہے نہیں یا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. تو جو ویلیو وہاں سے ایکسپورٹ ویلیو, جس طرح چائنا, وی آل ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ چائنا ایکسپورٹ اتنی دکھاتا ہے, ویلیو امپورٹ کی اتنی کم دکھاتے ہیں. تو ایکسچینج آف انفارمیشن ان دی کسٹم سائڈ از آلسو ویری امپورٹنٹ. نمبر 1. نمبر 2 از دیٹ کہ جو امپورٹس ہو رہی ہیں اس میں کنٹری آف اوریجن کے اندر بھی بڑا ایشوز آ رہے ہیں. وہ بال اس طریقے سے گھوم کے آ رہا ہے, تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سارے فری ٹریڈ ایگریمنٹس اور اس کے ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کا. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کسٹمز کی بھی ویلیویشن کے اندر ایکسچینج آف انفارمیشن کو امپروو کیا جائے. تو اکرام الحق صاحب, ہم ڈیٹا کی طرف آ جاتے ہیں جس کا ہم کان تھک گئے سنتے سنتے کہ بہت ڈیٹا ہے, بہت ڈیٹا ہے, مگر وہ ڈیٹا مائننگ, ڈیٹا کا فائدہ, ڈیٹا کا وہ کیوں نہیں ہوا, یا ڈیٹا نہیں ہے, یا اس کے پیچھے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, کیونکہ یہ ہے کی فار آ ڈیجیٹل اکانومی, فار ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم, فار اے ڈاکیومنٹڈ اکانومی. ڈیٹا اگر ہے اور اگر تو پھر اس کا استعمال کیوں نہیں ہو رہا, یا ہے نہیں ڈیٹا؟ میرا خیال ہے خان صاحب ڈیٹا ہے, مگر جو وجہ آپ نے بتائی وہ بالکل صحیح ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ایف بی آر کے اندر تھا اس نے اس ڈیٹا کے استعمال کی طرف ہر رکاوٹ پیدا کی ہے, اور مختلف بہانوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ کٹ گئے ہیں, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کہیں بھی ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے. ریاست کا ایک ایسا ادارہ جس کو بے پناہ طاقت حاصل ہے اپنے قوانین کے اندر. ابھی ہارون صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کو بڑی زور سے اس کی حمایت کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر لی ہے, مگر آپ نے اس کی آڑ میں اس قدر نقصان پہنچایا ہے ملک کو. اور پھر یہ جو ہمارے ہاں انڈر انوائسنگ, اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سولر پینل کی ایکسپورٹ سو کارڈ امپورٹ کے اندر ایون اوور انوائسنگ بھی بلینز آف روپیز کی ہوئی. جب امپورٹ بنتی کتنے ڈالر یہاں سے گئے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں کہنا ایف بی آر کا کہ جی ہمارے نالج میں نہیں ہے,
اتنا پیسہ آیا مگر ایک دفعہ بھی ہم نے کسٹم کے اندر وہ ڈیجیٹائزیشن نہیں کی جو پوری دنیا میں ہوئی. سارے ان باؤنڈ اینڈ آؤٹ باؤنڈ جتنے بھی وہاں پہ کنٹینرز ہوتے ہیں سب کی جو ہے وہ اسکیننگ کی جاتی ہے اور اس کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر آپ جو یہ چیزیں کرتے ہیں وہ آپ پکڑے جاتے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسٹم کبھی بھی ریفارم نہ ہو سکے کیونکہ کرپشن کا ایک بہت بڑا سورس ہمارے ہاں وہ امپورٹس ہیں, اور وجہ اس کی وہی تھی جو آصف ارون صاحب نے فرمایا کہ جب آپ اپنی ڈیوٹیز کو اتنا زیادہ رکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے اس میں سے جو بچ نکلنے کے راستے نکالتے ہیں. دنیا میں ہم اتنی زیادہ ہم نے جو اپنی ٹریڈ کے بیس کے اوپر اتنی زیادہ ڈیوٹیز رکھی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ رستے نکلتے ہیں. اگر ہم وہ ڈیوٹیز کو ریشنلائز کر دیں تو پھر لوگ ان رستوں کی طرف نہیں جائیں گے. پورے دوسرے ٹیکس نظام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ ڈیٹا کے لوگ تو سارے موجود ہیں مگر کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ تھوڑا زیادہ ٹیکس دے دیا کریں اور نان فائلر رہا کریں. اب کون سی دنیا میں ایسا اصول ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹیکس لاس کی کھلے عام وائلیشن کرے, ریٹرن نہ دے, اور آپ اس کو یہ سہولت دے دیں کہ تم کچھ زیادہ ٹیکس دے کے نان فائلر رہو. تو اس کو بہت سے طریقے آتے ہیں کہ وہ جو ٹیکس دے رہا ہے ریاست کو وہ لوگوں پہ پاس آن کرتا ہوگا. ظاہر ہے وہ کوئی کام کرتا ہوگا تو نان فائلر رہنا چاہتا ہے. سب سے پہلے اس بات کی وجہ دریافت کرنی چاہیے کہ جب ڈیٹا موجود ہے تو پھر نان فائلر کی رجیم رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے. یہ جو تمام اصلاحات کرنی ہیں ہارون اختر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ اس کے لیے کیسے میں مان لوں کہ یہی ایف بی آر کا نظام, یہی ایف بی آر کے لوگ, یہی ایف بی آر جو ہے وہ مجھے ڈیلیور کر دیں گے. وہ ایف بی آر جس کو چارٹ لگی ہوئی ہے, جس کے ذریعے تقریباً 10,000 ارب روپے کے معاملات آگے پیچھے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے ان کی جیب میں جاتے ہیں, مگر 10,000 ارب میں سے کچھ 500-700 ارب 1,000 ارب تو کم از کم ان کی جیب میں جاتے ہوں گے نا. وہ کیسے اس چیز میں معاون ہوں گے, کیسے وہ اس ڈیٹا کو اور ڈیجیٹل اکانومی کو اور کیش لیس اکانومی کو سپورٹ کرے گا. وہ نظام تو جس کو تو چارٹ لگ گئی ہے اربوں خربوں روپے کھانے کی, وہ تو اس کا حصہ نہیں بن سکتا. اس ایف بی آر سے تو یہ ممکن نہیں ہے نا سر. یہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں. عمران خان صاحب بہت ہی ایک پریکٹیکل آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, میرے ایکسپیرینس میں جو پالیسی میکر ہوتا ہے, جو ٹریڈیشنلی ڈیموکریسی میں پولیٹیشنز ہوتے ہیں, ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. بیکاز ایف بی آر کبھی بھی پولیٹیشنز کی بنائی ہوئی پالیسی کو ڈیفائی نہیں کرتا. اوکے, سیکنڈ پوائنٹ کہ ایف بی آر از اے ٹیکس کلیکشن ایجنسی, اس کے پاس ٹارگیٹس میٹ کرنے کا اتنا پریشر ہوتا ہے, اور اس کا چیئرمین جو ہے وہ صبح سے 9 سے 5 بجے تک تو ڈیفرنٹ کمیٹیز میں گھوم رہا ہوتا ہے, شام کے 5 بجے آ کے کام کرتا ہے, کہ ریفارم جو ہوتی ہے وہ سائیڈ لائن چیز بن جاتی ہے. اس کے لیے میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ ایک منسٹری قائم کرنی چاہیے. فائنانس منسٹری خود ہی اتنی بڑی ہے کہ جب وہ ریونیو ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو ان کو ٹائم نہیں دیتے. ٹاسک فورس بنی ہے, بٹ ٹاسک فورس ہیز نو پاور, they have only recommendatory powers. اور پاکستان میں بڑی ٹاسک فورس بنی, ہاں sometimes there is good value addition, but کام الٹیمیٹلی پولیٹیشنز نے, پالیسی میکرز نے اور ایف بی آر نے کرنا ہے. لیکن نہیں. اور سیکنڈ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نہیں, اگر کامران خان صاحب you take my word for it, اگر اسٹرانگ پولیٹیشنز ویژنری اوپر لگے ہوئے ہوں گے, ایف بی آر can never defy them. تو مجھے اگر وہ انکیپیبل ہوں گے تو ایف بی آر ان کو چکر دے گا, ورنہ نہیں دے گا. مگر آصف ہارون صاحب مجھے بتائیے, جو میرا بنیادی سوال تھا جو اکرام الحق صاحب سے میں نے ہارون اختر صاحب سے پوچھا کہ بھائی اگر ہمیں اس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے, ہم کو کیش لیس کرنا ہے, ہم کو اس ڈیٹا کو استعمال کرنا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں اپنے ریونیوز بڑھانے ہیں, تو یہ ایف بی آر تو وہ نہیں کرے گا کسی صورت میں, کیونکہ یہی تو ان کے پاس راستہ ہے. تو پھر اب کیا نیا ادارہ تشکیل دیں, یا ان کو کیسے اب یہ کام پہ مجبور کریں گے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 حل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج ایف بی آر کی کو ایک آٹونومس ادارہ بننا چاہیے, لائک فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک ہے, اس کا ایک الگ قانون ہو, سو دیٹ کہ اس کے اندر نہ صرف آدمی یہی رہے, مگر آدمی دیکھیں آدمی نیا فریش بلڈ کیوں نہیں آ رہا, بیکاز دیٹ از پارٹ آف دا سسٹم. اف اٹ از اے سیپریٹ آٹونومس باڈی دین obviously the new hirings can be made from the private sector also, and the people, the good competent professional people from the private sector, وہ اس میں آنے کو ترجیح دے گا, اس کو یہ مسائل
اسکیل نمبر 17, 18, 20 یہ ساری چیزیں ہمیں بہت حد تک ہم اس کو ریزالو کر لیں گے. اور جو گورنمنٹ کا جو اس وقت پرفارمنس ایویلیوشن سسٹم ہے وہ ایک ٹپیکل ہے جو کہ سینیورٹی بیس چل رہا ہے, تو وہ ایک کارپوریٹ کلچر ہم اس کے اندر لا سکتے ہیں. ایک تو یہ ایک اس کا اینڈ حل مجھے نظر آتا ہے. ٹل دیٹ ٹائم اگر یہ نہیں ہوتا تو میری نظر میں ہمیں جو ایف بی آر کے اندر ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو تو وہ رکھیں, جو نئے ٹیکس پیئرس کے لیے ہم ایک سیپریٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہم منسٹری آف فائنانس کے نیچے کریٹ کریں, جہاں ایک ان کا صرف کام یہ ہو, اور ایف بی آر کو 2 ٹارگٹ دیے جائیں کہ آپ ریونیو کلیکشن آپ نے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے اس سال میں کتنی کی ہے اور نئے ٹیکس پیئر سے کتنی کی ہے, اور نئے ٹیکس پیئر سے جو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک نئے سیپریٹ ادارے کو دیں. ہو سکتا ہے شاید اس سے بہت ساری چیزیں along with it's not a step in the isolation, it should be complemented by the other reforms required in the entire tax system. تو یہ میرے نزدیک اس کا حل ہے کہ ایف بی آر کو جو ہے آپ یہ 25,000 آدمی کو اگر فار ایگزامپل بے ایمان ہے تو ایماندار آپ نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ یہ they are not part of, they are not separate, they are part of the society and there is a society کے اندر مائنڈ سیٹ ہے وہ نان ٹیکس پے کرنے کا ہے, چوری کا ہے. تو یہ ان کو آپ انسولیٹ ان کو وہ نہیں کر سکتے, آئسولیٹ نہیں کر سکتے. ایف بی آر از پارٹ آف دی سوسائٹی اینڈ وی نو واٹ is the mindset of the entire society. جی تو یہی ہمارا مقصد ہے اس قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سنوارو اسپیشل سیریز کا, جس میں آج ہم ایف بی آر پہ اپنا فوکس رکھ رہے تھے. ایف بی آر کے اندر جو مسائل ہیں, جو پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری ہے, وہ ہم نے اس کا تعین کیا, مگر اس کا حل بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اور اس کے لیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, جناب ہارون اختر خان صاحب اور جناب آصف ہارون صاحب. یہ تینوں بہت ہی مستند ماہر ہیں ان تمام معاملات کے. اگر چاہیں تو ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں, اور جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سنوارو اسپیشل سیریز کا آئندہ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. اللہ سے.